तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए मुतालिया पेश करते हैं। अभी हम गिनती की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे की चौथी किताब है, और आज हम 31वें और 32वें बाब का मुतालिया करेंगे और हम मिद्यानियों से लिए जाने वाले इंतकाम और माल गनीमत की तकसीम को देखेंगे और जानेंगे, और मज़ीद यर्दन के मशरिक़ को मुंतखब करने वाले कबीले, ताकि वो एक ऐसी जगह हो जहां उन्हें खुदा के बाकी लोगों की तरह यर्दन को पार करके उनके लिए नए मुल्क की मिरास में ना जाना पड़े। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, मैं 31वें बाब की कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से बनी इसराइल का इंतकाम ले, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो ताकि वो मिद्यानियों पर हमला करें और मिद्यानियों से खुदावंद का इंतकाम लें, और इसराइल के सब कबीलों में से फी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजें। सो हजारों हजार बनी इसराइल में से फी कबीला 1000 के हिसाब से 12,000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुने गए। यूं मूसा ने हर कबीले में से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा और अलीजर काहिन के बेटे फिनहास को भी जंग पर रवाना किया, और मकदस के ज़रूफ और बुलंद आवाज़ के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक उन्होंने मिद्यानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया, और उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अवी, रकम और सूर और हूर और रिबा को भी, जो मिद्यान के 5 बादशाह थे, जान से मारा, और बाऊर के बेटे बलाम को भी तलवार से कत्ल किया। और बनी इसराइल ने मिद्यान की औरतों और उनके बच्चों को असीर किया और उनके चौपाए और भेड़ बकरियां और मालो असबाब सब कुछ लूट लिया, और उनकी सकूनत गाहों के सब शहरों को जिनमें वो रहते थे और उनकी सब छावनियों को आग से फूंक दिया। और उन्होंने सारा माल गनीमत और सब असीर, क्या इंसान क्या हैवान, साथ लिए, और उन असीरों और माल गनीमत को मूसा और अलीजर काहिन और बनी इसराइल की सारी जमात के पास उस लश्करगाह में ले आए जो यरीहो के मुकाबिल यर्दन के किनारे किनारे मुआब के मैदानों में थी। खुदा ने मूसा को जंग की तैयारी का हुक्म क्यों दिया और मिद्यानियों से बदला लेने को क्यों कहा? यहाँ 2 बातों का पता चलता है कि खुदा का मसला उनसे बदला लेना था। उन्होंने अपनी बुराई से खुदा को गुस्सा दिलाया था। वो गुस्ताख थे और उनकी बुराई की वजह से उन्होंने खुदा के लोगों को रंजीदा किया। सो यहाँ पहले तीसरी आयत में यह है कि उन्होंने खुदावंद से इंतकाम लिया था, और दूसरी बात पहले दूसरी आयत में कि मिद्यानियों से बनी इसराइल का इंतकाम ले। सो जो खुदावंद के लोगों को रंजीदा करता है, खुदा भी उनको रंजीदा करता है। सो यहाँ इंतकाम खुदा और खुदा के लोगों के लिए है, और वो उन्हें हर सूरत में अजियत पहुंचाना चाहते थे, तो उन्होंने बलाम बिन बागूर से मदद ली ताकि वो खुदावंद के लोगों को अजियत पहुंचा सकें, लेकिन ऐसा ना हुआ। लेकिन वो बाज ना आए। उन्होंने बाल फोरस जैसा वाक़या अंजाम दिया जैसा कि हमने पहले देखा। सो उन्होंने खुदा के लोगों से कहा कि गैर मबूदों की इबादत करें और मुआबी औरतों के साथ जनाकारी करें,
اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی برائی کی راہ پر چلتا ہے تو خدا ان کا اس طرح مقابلہ کرتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو اذیت دے. یہاں جنگ کی نہیں بلکہ انتقام کی ضرورت ہے. صحیح. سو ڈاکٹر اسام، چونکہ غیر ایماندار جو بائبل کے خدا پر تنقید کرتے ہیں کلام کے اس حصے پر حملہ آور ہوتے ہیں، خاص کر پرانے عہد نامے کی جنگوں پر اور دوسرے لوگوں کی جان لینے پر. ہم جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے صحیح. اور بہت بار وہ اپنا انتقام سیلاب کی صورت میں لیتا ہے، یا پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سدوم اور عمورہ کی تباہی کی صورت میں. لیکن قوم کی شروعات کے دور میں اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ قوموں کے خلاف جن کی بدی حد سے بڑھ چکی ہے اس کی عدالت کے ہتھیار بالکل. بنے. کیا وہ لوگوں کو سکھانا چاہتا تھا جبکہ وہ خداوند کی عدالت کو ان لوگوں کے خلاف عمل میں لا رہے تھے جنہوں نے گناہ کیا؟ یقیناً آپ کیا کہیں گے؟ خدا بدی سے خوش نہیں ہوتا، اور اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ان کے ساتھ ایسا ہونے کی وجہ بدی تھی. سو اگر آپ بدی کے اندر ہیں تو آپ خوف کھائیں. صحیح. ایسا نہ کریں کہ انتقام کا منہ دیکھنا پڑے، کیونکہ بدی کا بدلہ ضرور لیا جاتا ہے. سو برائی کا انتقام رشتہ داروں اور پردیسیوں دونوں سے لیا جاتا ہے. بدی سے خوف کھائیں کیونکہ یہ بدی کا انجام ہے، اور محتاط رہیں کیونکہ جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. صحیح. لہٰذا خدا کے لوگ پولیس یا سپاہیوں کی مانند تھے جو ان لوگوں کو سزا دے رہے تھے جنہیں خداوند نے بارہا خبردار کیا تھا، اور ان کی برائی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا تاکہ وہ جان سکیں کہ خدا پاک ہے. میں توقع کر رہا تھا کہ موسیٰ آئے گا اور ان کی واپسی پر ان کا خیر مقدم کرے گا اور خوشی کرے گا کیونکہ وہ مدیانیوں کو مار کر مال غنیمت لوٹ لائے. جی. لیکن 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکرگاہ سے باہر گئے، اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا، اور ان سے کہنے لگا، کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ دیکھو، انہی نے بلعام کی صلاح سے فغور کے معاملے میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی. موسیٰ کیوں غضبناک ہوا؟ جنگ بہت ہی عجیب ہے. یہ خدا کے لوگوں اور خدا کے لیے انتقام کی جنگ ہے. وہ کون تھا جس نے موسیٰ کے دنوں میں زمین پر جنگ لڑی تھی؟ یشوا. ٹھیک جی. ہے. اس نے اس سے پہلے ہی خروج 17 میں کہا تھا کہ کچھ آدمی چن کر لے جا کے وہ امالیکیوں سے لڑیں. سردار الیعزر کا بیٹا فنہاس تھا، اور مقدسوں کے ظروف اور بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ تھے، کیونکہ یہ خداوند یہ کی کہانت جنگ کا عمل تھی. تھا. نرسنگوں کو جنگ میں استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خداوند خدا کی حضوری کو یاد کریں یہ کہانت کا کام ہے. اور اپنے دشمنوں سے نجات حاصل کریں. کہانت کا کام اس جنگ میں بہت اہم تھا، اور یہ صرف کہانت کا کام نہ تھا، اور اس کام کو کرنے والے نے برائی کا خاتمہ کیا. صحیح. سو وہ تمام نشانات جو یہاں ہیں وہ خدا سے بدی کے نفرت کے نشان ٹھیک ہیں ہے. اور کہانت کا کام ہے. برائی ناقابل قبول ہے، اور جو اسے کرتا ہے وہ جنگ کا شیوا ہے. یشوا جنگجو نہیں بلکہ فیناس جنگجو تھا، اور جس نے خیمہ اجتماع میں برائی کا خاتمہ کیا، جس کا ذکر ہم گنتی کے 25ویں باب میں بڑے واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں. آپ برائی نہیں بلکہ اس کی جڑ کو ختم کریں گے جس نے انہیں اکسایا کہ وہ غیر معبودوں کی پرستش اور عبادت عورت. کریں. اور وہ کیا تھی؟ موابی عورت. اور میں کہوں گا کہ مرد آخر مرد ہی ہے. برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے موابی عورت کو چھیڑ دیا، اور وجہ یہی تھی، اور چونکہ موسیٰ یہ جانتا تھا اس نے انہیں بتایا کہ مصیبت کی جڑ یہی تھی جس میں تم پھنس گئے تھے. لیکن تم کر کیا رہے تھے؟ سو موسیٰ اس لیے غضبناک تھا کہ جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ نکلے تھے، جو کہ برائی کی جڑ کو تباہ کرنا تھا، وہ پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے عورتوں کو جیتا بچا لیا تھا، اور ان کی آنکھوں میں یہی بات تھی. صحیح. اسی لیے ایک فیصلہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں کہ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. سو یہاں سزا دینے کی وجہ جدا کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہ میں شامل ہے وہ اسے مار ڈالتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بائبل پر یہ بھی الزام ہے کہ اس میں ہلاکت اور تباہی کو عمل میں لایا گیا. ان لوگوں کی بات کریں تو یہ ہلاکت نہیں تھی. پیچھے ہم نے دیکھا اسی طرح گنتی میں اسے اساؤ اور ادوم کا انتظار کرنے اور لڑائی نہ کرنے کا کہتا ہے. وہ اس کا مسئلہ نہیں، کیونکہ گناہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا. سو خدا صبر کرتا ہے جب تک بدی کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. اور دوسری وجہ یہ کہ جو انہوں نے کیا بلکہ وہ جو کل یہ کریں گے. صحیح. اور لوگوں پر رحم کر کے، میرا مطلب ہے کہ اگر یہ بچہ کل کو اپنے باپ جیسا ہی نکل آیا تو اس کا مر جانا ہی بہتر ہے. یہ الہی سوچ ہے. شکریہ. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے.
बलाम जिसने खुदा के लोगों के लिए मुंह से बरकत के कलमात निकाले, उसका मकसद क्या था? जी। अगर एक गंदा बर्तन जो शैतान का है और वो उसकी मर्जी के खिलाफ खुदा के इस्तेमाल में आ जाए कि उसने उसे बरकत देने पर मजबूर किया, मतलब कि वो बदल गया है। और बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं और खुदा ऐसा करवाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो बदल गए, भले ही उन्होंने बरकत के कलमात कहे और कहा मुझे मर जाने दो। उसने मिन्नत की, तू जीना क्यों नहीं चाहता? इसके बाद ये वही था जिसने मुआबी औरतों के साथ जनाकारी में धकेला और उसी ने मशवरा दिया जैसा हम पढ़ते हैं। सो बुराई उस आदमी में जड़ पकड़े हुए थी और वो तौबा करना नहीं चाहता था। और दूसरी बात, उसने खुद को एक बड़े शख्स के साथ मुंसलिक किया था। वो उन बड़े बादशाहों के साथ था जिनको उनकी जरूरत थी। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो उन बादशाहों का साथी था। उन्होंने मिद्यान और बलाम के बादशाहों को कत्ल किया। सो वो बादशाहों के साथ रहता था, उन्हें उसकी जरूरत थी। जिनके साथ वो रहता था वो उनके साथ मारा गया। और इसके बाद उन्होंने बागूर के बेटे बलाम को तलवार के साथ कत्ल किया। सही। फिर उन चीज़ों को जो जंग में लूटी गई थी उनको तख्तीस के अमल में लाया गया। आयत नंबर 21। और अलीजर काहिन ने उन सिपाहियों से जो जंग पर गए थे कहा कि शरीयत का वो आइन जिसका हुक्म खुदावन ने मूसा को दिया यही है कि सोना और चांदी और पीतल और लोहा और रांगा और सीसा गर्ज जो कुछ आग में ठहर सके वो सब कुछ तुम आग में डालना, तब वो साफ होगा। तो भी नापाकी दूर करने के लिए पानी से उसे साफ करना पड़ेगा, और जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे तुम पानी में डालना, और तुम 7वें दिन अपने कपड़े धोना, तब तुम पाक ठहरोगे। इसके बाद लश्करगाह में दाखिल होना। जंग से लौटने पर खैमे में दाखिला है, लेकिन पाक करने और तकदीस का एक अमल है। पाक करना और तकदीस करना, क्या यह हमें कुछ बताता है? दर हकीकत ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जंग में इंसान हसास होता है और यही उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन यहाँ उन्होंने एक ऐसी गलती की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। सो जो यहाँ मसला है वो चारों तरफ से पाकीज़गी का मसला है, और जो माली गनीमत उन्होंने लूटा उसकी तकसीम की जरूरत थी। गोया खुदा उन्हें कह रहा था कि यह पाकीज़गी का मामला है और तुम्हें इसमें किसने उलझाया, किसकी वजह से जंग हुई, वो पाकीज़गी का ना होना था। सो हर चीज में पाकीज़गी का ख्याल रखो, माले गनीमत में पाकीज़गी का ख्याल रखो। और जब तुम जंग से लौट रहे हो तो तुम्हें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना है, इसीलिए खैमे में दाखिल ना हो जब तक तुम इन बातों का ख्याल ना रखो, चाहे तुमने की हो या फिर ना की हो। आप हमें रूहानी जंग के मुतालिक बताएं, और हर रूहानी जंग के बाद पाकीज़गी की हालत में रहने की ज़रूरत के मुतालिक बताइए। या अगर मैं एक खिदमत के लिए जाता हूँ और फ़तेहमंद होकर लौटता हूँ तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? खुदावन ने मुझे ख़ास जगह पर इस्तेमाल किया और मैंने खुदावन के लिए बहुत सी रूहों को जीता, और मैं एक रूहानी फ़तेहमंद जंग से लौट रहा हूँ, और मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? रूहानी जंग में फतह एक ईमानदार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, कैसे? एक ईमानदार फतहमंद होने से पहले खतरे को लेकर इतना एहसास नहीं है, सही। लेकिन फतह के बाद वो शेखी और फख्र करता है और अपने हथियार को एक तरफ रख देता है कि उसने जंग को तमाम किया। आराम से बैठ लेकिन जाता यही है। वक्त है कि दुश्मन दाखिल होता है। बाइबल बताती है कि कदीम लोगों की तारीख में भी वो जगह जहां से उन्होंने लड़ाई का आगाज किया जिलजाल है, बदन की तमाम ख्वाहिशों को मिटाना। लेकिन आप जंग से जब भी वापस आते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आप जिलजाल को जाते हैं। ये वो जगह है जहां से शुरुआत हुई और आपको वहीं वापस जाना है। क्यों? ताकि तमाम बुरी ख्वाहिशात का खात्मा किया जा सके, और वो बातें जो हम पर पल सकती हैं चाहे हम उससे वाकिफ हों या ना हों। ये ईमानदार की खास जरूरत है। दर हकीकत खुदा की हजूरी हमारी जगह है जहां से हम तमाम रूहानी बातों का आगाज करते हैं, जहां हम जिंदगी गुजारते हैं और अपनी खिदमत को पूरा करते हैं और उसमें जीते हैं। बैक वक्त हम खुदा की तरफ लौटते हैं और पाँव डोलते हैं। दुनिया में चलने फिरने के बाद हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत गर्दो गुबार हम पर पड़ जाता है। हमें इसकी जरूरत रूहानी फतह के बाद बहुत ज्यादा होती है। सही। 25वीं आयत से 31वीं आयत तक बाब के आखिर तक माले गनीमत की तकसीम पर बात की गई है, और जाहिर है कि सभी का इसमें हिस्सा होगा, लेकिन उसे खुदा का हिस्सा देने की भी जरूरत है। सही। मैं एक बात करूंगा कि रूहानी माल में, रूहानी जंग में, खिदमत में इनाम खादिम के लिए है। बहुत बार खुदावंद खादिम को इज्जत देता है और उसका हौसला बुलंद होता है। ये भी रूहानी माले गनीमत है, और वो रूहों को जीतता है, और खुदावंद उसके आगे नई राहों को खोलता है, और ये माले गनीमत है, और उसके लोग मसरूर होते हैं। मुझे सही। बताइए कि माले गनीमत में खुदावंद का हिस्सा क्या है? माले गनीमत फतह के बाद की फरमाबरदारी है, जो कि बहुत अहम है। हर खिदमत में फतहमंदी नहीं होती, ना ही हर खिदमत में माले गनीमत, सही। लेकिन वो खिदमत जो सही तौर पर फरमाबरदारी का नतीजा है,
ضرور فتح مندی ہوگی اور اس کے بعد اسے مال غنیمت بھی ضرور ملے گا، اور ہم پڑھتے ہیں کہ ہر کوئی مال غنیمت پاتا ہے، لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جو آگے گئے انہوں نے بھی اور ان سے آگے والوں نے بھی اور کاہنوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، لاویوں نے فائدہ اٹھایا، خدا نے حصہ لیا۔ سوال یہ ہے کہ میں کیوں لڑوں؟ پہلے پہل میں کس کے لیے نکل رہا ہوں؟ جو حاصل کیا کس کا ہے؟ حتمی طور پر مقصد کیا ہے؟ اگر ہر ایک روحانی جنگ کے اختتام پر خدا کو جلال نہ ملے اور نکلتے وقت اگر کسی شخص کا مقصد خدا نہیں ہے اور روحانی معاملات میں بس یہی کر سکتا ہو کہ وہ گناہگاروں کو یا ایمانداروں کو، بھلے ہی وہ تکلیف میں مبتلا ہوں یا نہ ہوں، پکڑ کر خدا کے پاس لائے اور اس کی حضوری میں پہنچا دے، تو پھر جو میں کرتا ہوں بیکار ہے۔ صحیح۔ تو پھر میں نے جو کیا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کیا، اور میں نے جو کیا اس سے مجھے خوشی ملی۔ خیمہ اجتماع کی وہ جگہ بھری ہوئی تھی، اور یہ تمام تر باتیں بیکار ہیں جب تک کہ خداوند کو اس کا حصہ نہ ملے اور وہ لوگ خداوند میں پیوست نہ ہوں، اور خداوند کو ان لوگوں میں صحیح مقام نہ ملے۔ صحیح، شکریہ ڈاکٹر احسام۔ اب میں 32ویں باب کی طرف آؤں گا اور میں اس کی پہلی 5 آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپایوں کے بہت بڑے بڑے غول تھے، سو جب انہوں نے یزیر اور جلاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپایوں کے لیے نہایت اچھے ہیں، تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور علیزر کاہن اور جماعت کے سب سرداروں سے کہا کہ اطارات اور دیبون اور یزیر اور نمرہ اور حسبون اور الیالی شبام اور نبو اور بوم، یعنی وہ ملک جس پر خداوند نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے، چوپایوں کے لیے نہایت اچھا ہے، اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں۔ سو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراث کر دے اور ہم کو یردن پار نہ لے جا۔ ظاہر ہے کہ لوگ اس ملک کی سرحد تک پہنچ گئے تھے اور اب انہیں پار جانا تھا تاکہ دریائے یردن کو پار کر کے دریائے یردن کی مغربی زمین کو حاصل کر سکیں۔ لیکن یہاں ایک پیشکش اور ایک درخواست ہے۔ پیشکش جد اور روبن کے قبیلے سے ہے۔ انہیں وہ زمین چاہیے تھی جو یردن کی مشرقی کنارے کی زمین ہے۔ صحیح۔ وہ یردن کو پار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب ہم نقشے کو دیکھیں گے اور آپ بتائیے کہ وہ ملک کیسا دکھائی دیتا تھا، اور یہ کہانی یردن کے مشرق اور یردن کے مغرب کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ جی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دریا یردن ہے جو بحر مردار کے کنارے یردن کی مشرقی زمین ہے، جنہیں مواب اور موان اور ارام اور جنوبی ادوم کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو ملک انہیں لینا تھا، اور وہ اموری بادشاہ کا تھا، حسبون اور بدکار اموری بادشاہ۔ صحیح۔ اور عموماً خدا کا یہ وعدہ تھا کہ وہ دریائے یردن کو پار کریں گے، اور جب وہ یردن پار کریں گے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ یردن کا مشرقی حصہ لیں گے۔ یہ عام وہ صورتحال ہے۔ یردن کی مشرقی زمین کو لے لیں گے۔ جی معافی چاہتا ہوں، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مشرقی زمین لیں گے۔ صحیح۔ در حقیقت یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یردن کو پار کرنے میں بہت بڑا بھید ہے، روحانی طور پر جو مرنا اور جی اٹھنا ہے۔ دریائے یردن کو ایمانداروں کی محفوظ پناہ گاہ مانا جاتا ہے، جو یہ نہیں سکھاتا کہ وہ مسیح کے ساتھ مارا گیا اور مسیح کے ساتھ جی اٹھا، اور وہ کس طرح ایک راست باز روحانی زندگی گزارے گا۔ جی یہاں آپ وہ یہاں ہرگز وہ محفوظ نہیں ہے۔ مطلب کہ لوگوں کی راہ میں 2 رکاوٹیں ہیں، بحر کلزم جسے انہوں نے صحیح۔ پار کیا، لیکن انہیں میں یردن داخل کو ہوں گے۔ پار کرنا تھا۔ بحر یہ کلزم کس کی علامت ہے؟ مسیح کی جلالی موت کو ظاہر مسیح کرتا کا ہے۔ ہمارے لیے جان مسیح کی دینا، جلالی دریائے موت کو، یردن۔ اور دریائے یردن مسیح کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے کو پیش کرتا ہے، اس لیے وہ پتھر جو ڈالے گئے تھے اور جو نکالے گئے، یہ علامتیں اس ہیں۔ لیے ہم جغرافیائی لحاظ سے بات نہیں کرتے، ہم اس جغرافیائی یہ تقسیم کے روحانی روحانی اور امن مطلب کا پر بات مطلب ہے، کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم اس کی جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ انہیں پار کر کے دریا کے مغربی علاقوں میں جا کر محفوظ ہونا تھا۔ امون، مواب، ادوم، ارام اور ایسے تمام علاقوں سے بہت دور، اور ان لوگوں سے دور جو مشرق سے حملہ کر سکتے ہیں، انہیں محفوظ ہونا لازمی تھا۔ اور یردن کی تمام ترین سرحدیں محفوظ ترین مقام تھے، اور ایماندار جو یہ نہیں سیکھتے کہ وہ مسیح کے ساتھ مرے اور جی اٹھے ہیں، فتح کو نہیں جانیں گے۔ انہوں نے آسان راہ کو چنا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ وہ دریائے یردن نہیں جانا چاہتے؟ پہلی بات، یہ جگہ اچھی ہے اور آسان ہے۔ دوسری بات، ہم آگے چل کر کیوں جائیں؟ تیسری بات، یہ ہماری بھیڑ بکریوں کے لیے اچھی جگہ ہے۔ صحیح۔ ان کا ریوڑ مال غنیمت کے سبب سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور جب ہم مال غنیمت کے تعلق سے خدا پڑھتے کی بھلائی ہیں، وسیع ہے۔ خدا کی بھلائی بہت وسیع ہے، سو ہمارے پاس یہ بکریاں ہیں اور ہمیں ان کی فکر ہے، یہاں تک کہ موسیٰ کو لگا کہ وہ لوگوں کا حوصلہ پست کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ملک میں جانے سے خوف زدہ تھے، کیونکہ انہیں خبر ملی کہ وہاں پر جبار ہیں اور یہ جنگ بہت
زیادہ سخت جنگ ہے اور ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ سو ان دو قبیلوں نے یردن کے مشرق میں رہنے کا فیصلہ کیا، جو روبن اور جد کا قبیلہ ہے، اور پھر منسی کا آدھا قبیلہ بھی ان کے بالکل ساتھ مل صحیح گیا، کہا۔ اور باقی قبیلے یردن کے مغربی سمت میں ہوں گے۔ یردن کو پار کرنا روحانی طور پر ہمیں مسیح کے ساتھ ہماری موت کے متعلق بتاتا ہے، اور اسے پار کرنا ضرور ہے تاکہ اس فتح کا تجربہ حاصل کر سکوں جو نئے ملک اور نئی زندگی کا تجربہ ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 16 میں تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے۔ کیا وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل کا مطالبہ کر رہے تھے؟ جی، ان کی یہ درخواست کہ ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، کیا اور ان یہ کی غلط بھیڑ تھا یا بکریاں صحیح؟ وہ ہم انہیں یہاں مل ذرا جائیں گی۔ ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بچوں کے لیے ایک شہر تعمیر کرنے کا کہتے، انہوں نے یہ کہا کہ بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بنائیں گے۔ سو یہ واضح ہے کہ ان کا مقصد وقتی تھا۔ صحیح۔ جو ان کی پہلی ترجیح ہے، ہمارے بچے بھی یہیں رہیں گے، سو ہم کیا کریں؟ اپنے بچوں کے لیے ایک شہر بنائیں گے، اور جو اپنی بھیڑ بکریوں کی فکر کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں کر پاتے، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ آپ جو کا مطلب بنیادی ہے وہ باتوں لوگ کی جو فکر میں رہتے دنیاوی ہیں، باتوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ بالکل، وہ اسے ترجیح دیتے ہیں کہ یہ زمین بھیڑ بکریوں کے لیے بہت اچھی ہے اور ہمارے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں ہیں اور یہ کاروباری معاملہ ہے اور بھیڑ بکریاں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے شہر بھی بنائیں گے۔ اور ان کے بچوں کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ نقصان ہوا کیونکہ باپ دادا چلے گئے، بچے چھوڑ جی۔ گئے۔ وہ طویل عرصے تک لوگوں کے ساتھ جنگ میں رہے اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ کچھ جنگ میں گئے اور بچوں کو نہ دیکھ پائے، صحیح۔ پھر بچے جنگ میں داخل نہ ہوئے اور خدا کے گھر میں بھی داخل نہ ہوئے۔ خدا ان کا گھر ان شہروں سے بہت ہی دور تھا، سو وہ جس کو برکت سمجھ رہے تھے، افسوس کہ وہ برکت نہ تھی بلکہ وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ سو آپ نے ایک ایسے مدعے کی طرف اشارہ کیا جو اب تک ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، اور ہم اس قسط کا اختتام اس بات پر کر رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں کھوئے رہنا اور کہنا کہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ سو وہ جس نے اپنے بچے ساتھ لے کر ان کے ساتھ ہجرت کی اور دور نکل گئے، ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر عبادت بالکل نہیں تھی، نہ خدا ان کے نام کی یادگاری تھی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے یہ کرتا ہوں، تو اسے آرام نہ ملے گا، اور کچھ وقت کے بعد اس کے بچے بھی اسے چھوڑ دیں گے اور وہ بری صحبتوں میں پڑ جائیں گے۔ میں اس شخص سے کہوں گا جو اپنا گھر چھوڑ کر دور کی صحیح۔ جگہ پر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، وہ شخص پیسہ بناتا ہے لیکن اس کی اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ سو ہمیں بچوں سے دور رہنے کے خطرات کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے دور ہونے سے ہم انہیں برکتوں کے دائرے سے کیسے دور رکھتے ہیں۔ وہ خطرات جو گھرانوں کو لاحق ہیں، ہمیں اس بارے میں بتائیے۔ در حقیقت یہ کچھ ایسا ہے جو بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو محض خدشہ ہے۔ افسوس کہ یہ طاقتور قانون بن چکا ہے، اور میں بچوں کی پیسوں کے ذریعے اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس سے کام نہ بنا تو میں باہر جاؤں گا اور وہاں سے انہیں پیسہ بھیجوں گا۔ اور میرا یہاں والدین سے ایک سوال ہے، وہ کون سی انشورنس ہے جو آپ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے جو خدا نے آپ پر ڈالی ہے کہ ابدیت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ابدیت کے لیے تیار کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ جی، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی پرورش ایک اچھے اور خاص ماحول میں کی جاتی ہے۔ اسے ماں باپ کی ضرورت ہے جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور اس پر نظر رکھیں۔ اسے پیار کرنے والے ماں باپ اور اچھے ماحول میں پرورش کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ایک روحانی ماحول بھی ہے جس میں ان کی پرورش ہونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جن کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ جائیں، اور یہ سچ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر غور کیا صحیح۔ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں یعنی بھیڑ بکریوں کی فکر کی ہے، اور انہوں نے انسانی باتوں کی فکر کی۔ در حقیقت ایسے والدین اپنی قوت کھو چکے ہیں، وہ جو اب تک گئے بھی نہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اسکول کے لیے ایک خاص درجے تک مہیا کرتے ہیں تاکہ انہیں باصلاحیت بنایا جا سکے۔
تاکہ ان کے بچے دنیاوی چیزوں سے محروم نہ رہیں، صحیح۔ پر ابدی تیاری پر غور نہیں کرتے۔ سو ابدیت کی فکر کرنا والدین نے ترک کر دیا ہے اور زیادہ تر وقت دنیاوی ترجیحات میں صرف ہوتا ہے۔ یہی ہمارے والدین کی ترجیح ہے۔ شکریہ ڈاکٹر اعصام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ خدا پاک ہے، کبھی وہ خود ہی عدالت کر کے سزا دیتا ہے، سیلاب کی صورت میں، یا جیسے سدوم اور عمورہ پر آگ برسی، اور کبھی وہ لوگوں کو ایسے لوگوں کی تباہی کی ہتھیار بنا کر استعمال کرتا ہے جن کے پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ ایک خادم کی روحانی فتح کو اور روحوں کے جیتنے کے کام کو لاحق سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کسی بھائی سے تعریف سننے کے بعد غرور کا آنا ہے، لیکن خداوند اسے اپنے حضور حلیم بنا سکتا ہے۔ وہ لوٹ کر آئے اس فتح کے لیے خداوند کو جلال، نہ کہ خود کو۔ ہم نے جانا کہ خدا پاک ہے اور وہ برائی سے نفرت کرتا ہے، اور ہمیں برائی سے دور رہنا ہے اور پاکیزگی میں جینا ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر اعصام، بھائی آپ خدا کا بھی کو بہت شکریہ۔ برکت دے۔ ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ خدا کے لوگوں کے سامنے پانی کی 2 رکاوٹیں تھیں جبکہ وہ ملک مصر سے نکل رہے تھے۔ 2 رکاوٹیں تھیں جنہیں ان کو پار کرنا تھا، بحر کلزم کو پار کرنا اور دریائے یردن کو پار کرنا تھا، تاکہ وہ خداوند کے وعدے کے ملک میں داخل ہو سکیں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ بحر کلزم کو پار کرتے ہوئے ہم ذاتی طور پر مسیح کی موت کو دیکھتے ہیں۔ گویا مسیح کی میری خاطر موت اور میرا مسیح کے ساتھ مرنا مجھے اخلاقی طور پر اس میراث کے لائق بناتا ہے جو کہ روحانی برکتوں کا دائرہ ہے۔ لیکن روبن کا قبیلہ اور جد کا قبیلہ اور منسی کا آدھا قبیلہ یردن کے مشرق میں ٹک جانے پر راضی ہوا۔ انہوں نے مسیح کے ساتھ مر جانے کے خوبصورت تجربے کو حاصل نہ کیا۔ انہوں نے مواب اور آمون کے ساتھ مل جانا قبول کیا، اور انہیں یہ خطرہ لاحق تھا کہ مواب اور امون ان پر حملہ کر دیں گے۔ جب تک وہ دوسری رکاوٹ کو پار نہ کریں وہ ہرگز محفوظ نہیں، جو کہ مسیح کے ساتھ مر جانے کا تجربہ ہے۔ میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پرانی انسانیت، پرانا آدم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، اور بدن میں کوئی بھی اچھی بات نہیں، اور میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں۔ اس لیے میں نئے ملک کی اچھی چیزوں سے آسودہ ہو سکتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔